बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सच न्यूज़ पर टॉक शो में मैं हूं आपके मेज़बान हुमा दुरानी। नाजरीन, आज हम अपने प्रोग्राम में दो अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फ़लस्तीन और इसराइल के हवाले से जो जंग जारी है। फ़लस्तीन में इसराइल की बर्बरियत का आज 22वां रोज़ है। इंतहा ये हो चुकी है कि 22वें रोज़ भी इसराइली बर्बरियत का ये सिलसिला थम ना सका। इस जंग में आज सेहूनियों ने ताज़ा कार्रवाई के दौरान तकरीबन 300 मजीद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया, जिसके बाद शोहदा की तादाद 8,000 से भी तजावुज़ कर गई है। इस जंग में तकरीबन 4,000 बच्चे जो हैं शहीद हुए हैं। ख़वातीन जो हैं 2,000 तक के करीब ख़वातीन की तादाद है जो शोहदा में शामिल हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि 21,000 से ज़ायद अफराद ऐसे हैं जो ज़ख्मी हालत में हैं। इस वक्त रिहायशी इमारतें खंडरात में तब्दील हो चुकी हैं। मलबे तले ऐसे हज़ारों लाखों अफराद हैं जो रेस्क्यू किए जाने के मुंतज़िर हैं। लेकिन अगर हम इसराइली बर्बरियत की बात करें और हठधर्मी की बात करें तो उनकी हठधर्मी इस हद तक बरकरार है कि मजलूम फ़लस्तीनियों तक खुराक, अद्वियात और ईंधन की तरसील तक बंद है। अस्पतालों में अद्वियात की क़िल्लत है, ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर्स की कमी है, एम्बुलेंस नहीं है, ऑक्यूपेटर्स नहीं चल रहे और इसके अलावा ऐसी बहुत सारी मुश्किलात हैं। जिसके बाद अलमिया ये है कि एक बहुत बड़ा इंसानी बहरान का खदशा सामने आ रहा है। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल ने ना तो बच्चों को बख्शा, न ख़वातीन को बख्शा, स्कूल्स को नहीं बख्शा, मस्जिदें नहीं बख्शी, मसाजिद को शहीद कर दिया गया। और साथ ही साथ ये भी बताएं कि अस्पतालों और इमदादी कैंप्स को भी निशाना बनाया गया है। इसराइली फ़िज़ाइया की बमबारी से मवासलाती निज़ाम को तबाह कर दिया गया। काबिज़ इंतज़ामिया ने इंटरनेट और मवासलाती निज़ाम की तरसील भी बंद कर दी है। रेडियो की नशरियात बंद है, जबकि सरहद पर जेमर्स भी नस्ब कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब हम बात करते हैं मुस्लिम उम्मा के बारे में, तो मुस्लिम उम्मा पूरी कोशिश कर रही है कि जंगबंदी हो सके, जिसके लिए सफारती सतह पर काविशों का सिलसिला भी जारी है। इस सिलसिले में आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में तीसरे इजलास में बिल आखिर फ़लस्तीन के हक में करारदाद मंजूर हो गई है। लेकिन अब देखना यह होगा कि यह करारदाद कितनी कारगर साबित होती है, इस करारदाद के कितने फ़ायदे होते हैं, क्या वाकई जंगबंदी हो जाती है, या जिस तरह मसला कश्मीर पर 5 करारदादें मंजूर कर ली गई हैं लेकिन उसके बाद भी मसला कश्मीर जूं का तू है। और इसी तरह फ़लस्तीन की करारदाद भी मंजूर हो गई है, लेकिन अब देखना यह होगा कि इस करारदाद के फ़ायदे क्या होते हैं। इसी पे आज बात करेंगे। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करें अल जज़ीरा के सहाफ़ी हैं, फ़लस्तीन की बीट को कवर कर रहे हैं, तमाम तर ये कवरेज कर रहे हैं, जलाल महमूद साहब। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इनसे फ़लस्तीन की सूरत हाल के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके साथ ही मोहम्मद अली माहिर आलमी उमूर हैं, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, आपने भी सच टीवी को अपना खुसूसी वक्त दिया, आपके भी बहुत मशकूर हैं सर। सबसे पहले जलाल साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी, आप मुझे बताइएगा, क्योंकि आप फ़लस्तीन की बीट कवर कर रहे हैं, ये तमाम तर मामलात आपके सामने हैं, मुझे बताइएगा कि अभी तक क्या सूरत हाल देख रहे हैं, ताज़ा कार्रवाइयाँ क्या हुई हैं इस वक्त? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया बहन। देखिए, फ़लस्तीन के जो मौजूदा हालात हैं वो आपके सामने, आपके नाज़रीन के सामने, सारी दुनिया के सामने। फ़लस्तीन के अंदर इस वक्त क़यामत सुग़रा का नाम अगर दिया जाए तो मेरे ख्याल में कम होगा। फ़लस्तीन के अंदर फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया जा रहा है, फ़लस्तीनियों को हद से मिटाया जा रहा है, फ़लस्तीनियों को के नक्शे से बिल्कुल खत्म करने का एक पूरा मंसूबा इसराइल ने बनाई है। 7,500 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें से तकरीबन लगभग 3,500 बच्चे हैं, 2,000 ख़वातीन हैं। पानी, बिजली, गैस, हर चीज फ़लस्तीन के अंदर इस वक्त बंद है। वहां पर इमारतें हजारों की तादाद तबाह कर दिया गया है। फ़लस्तीन के अंदर इस वक्त पनाह लेने के लिए लोगों को जगह भी नहीं मिली है, कोई सेफ जगह नहीं है। यानी ये आप कह सकते हैं कि वहां पर अगर मैं कहूं कि क़यामत है तो क़यामत लफ्ज़ भी कम। तो मजीद और भी इसराइल का इरादा है मजीद फ़लस्तीनियों का कत्ल आम करने का, मजीद और भी तेजी लाना कि इस अपने ऑपरेशन में। अभी तो हवाई फ़िज़ाई हमले हो रहे हैं, अभी शाम से तकरीबन दोपहर से भी ज़मीनी इनके हमले भी शुरू हो गए। तो
صورتحال جتنا میں آپ کو بتاؤں کم ہے، میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے اس وقت فلسطین کے بارے میں مزید آپ کو کچھ کہہ سکتے جی۔ جلال صاحب، مجھے ذرا اس چیز کے بارے میں آپ سے تفصیلات جاننا چاہوں گی کہ کیونکہ ادویات کی تو ویسے ہی بہت قلت ہے، صرف ادویات کی نہیں اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، یعنی ہر چیز کی قلت ہے، لیکن جو اس وقت زخمیوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے ہاسپٹلز کے اندر، تو ان کو کس طرح سے ان کی کیئر کی جا رہی ہے؟ کیا ادویات ان تک محدود ہیں؟ یعنی ان تک جو ادویات پہنچائی جا رہی ہیں، طبی امداد دی جا رہی ہے، وہ ان کے لیے کافی ہے؟ اور جو نہیں بھی ہیں تو جو لوگ زخمی ہیں ان کا علاج ٹھیک سے ہو پا رہا ہے؟ بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ وہاں پر تو امداد بمشکل سے جو امداد مل رہا ہے، سمجھ لو کہ سمندر میں ایک قطرہ ہے، نہ ہونے کے برابر میں، نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس وقت غزہ کے اندر جتنی بھی ہسپتالز ہیں ان کے پاس کسی بھی قسم کا کوئی فیسلٹیز نہیں ہے، کوئی بھی میڈیکیشن نہیں ہے۔ اس وقت لاتعداد زخمی ہیں جو بیچارے علاج کے لیے تڑپ رہے ہیں، علاج کے لیے تڑپ رہے ہیں، حتیٰ کہ اس وقت سرد خانے میں بھی اب گنجائش بھی نہیں رہا کہ وہاں پر لاشوں کو رکھنے کے لیے۔ اوپر سے بجلی بھی بند ہے، آپ یہ ذرا دیکھیے، جب بجلی بھی بند ہے تو ہاسپٹل چلے گا کیسا؟ وہاں پر پیٹرول ڈیزل بھی نہیں ہے جو چلے، اگر جنریٹرز وغیرہ چلائے جائے وہ بھی نہیں ہے۔ بالکل جو ہیلتھ سسٹم ہے وہاں پہ بالکل مفلوج ہو چکا ہے، اور باقاعدہ ہیلتھ منسٹری نے ڈکلیئر کر دیا کہ اب ہماری بس ختم، ہمارے بس میں اب کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس جو بھی چیزیں ہیں وہ ختم ہو چکی ہے۔ جی اچھا جلال، مجھے آپ سے یہ بھی جاننا ہے، مجھے ذرا اس بارے میں بتائے گا، ڈاکٹرز وہاں کے ایسے ہیں جو ابھی تک ہار نہیں مان رہے مکمل، وہ اپنی جتنی بھی عوام ہے یا جتنے بھی زخمی ہیں ان کی پوری مدد کر رہے ہیں، ان کو امداد فراہم کرنے کی، طبی امداد فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ڈاکٹرز کی جانب سے کیا کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ ڈاکٹرز کو بھی تو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دیکھیے ڈاکٹرز تو ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں وہ بیچارے بڑے حوصلے کے ساتھ، بڑا صبر تحمل کے ساتھ کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس جب وسائل نہیں ہے، جب ان کے پاس میڈیسن نہیں ہوگا، جب ان کے پاس وسائل نہیں ہے تو وہ کچھ کر نہیں سکتے۔ وہ بیچارے ہمارے جو ہم ان کو کہتے ہیں کہ وائٹ فوجی ہے ہمارے، ہے جو ڈاکٹرز ہے، نرسز ہے، جو اسٹاف ہے، میڈیکل اسٹاف ہے، وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے زخمیوں کو علاج دیا جائے، لیکن جب فیسلٹیز نہیں ہے، جب سہولتیں نہیں ہیں وہاں پہ، جب کچھ ہے ہی نہیں ہے وہ جلال صاحب، اتنی تشویشناک صورتحال ہے، اتنی یعنی کہ تشدد کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں تو ڈاکٹرز کے حوصلے بلند ہیں، دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ فلسطینی عوام کے حوصلے بلند ہیں، ان کے حوصلے پست نہیں ہیں، اور وہ کسی بھی صورت، کسی بھی قسم کی قربانی دینے سے انکار نہیں کر رہے۔ بالکل میڈم، بہت شکریہ اس الفاظ کے لیے۔ میں آج آپ کو ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اسرائیل نے فلسطینیوں کے حوصلہ ہمت توڑنے کی بڑی کوشش کی ہے۔ 75-80 سال کے قریب ہو گئے ان کی کوششوں کا کہ ہماری ہمت ٹوٹ جائے، ہمارے فلسطینیوں کی ہمت ٹوٹ جائے، حوصلہ ٹوٹ جائے، لیکن الحمدللہ ہمارا حوصلہ بلند ہے، کیونکہ ہمارے اللہ پر یقین ہے، اللہ پر ایمان ہے۔ ہم جو کر رہے ہیں وہ ایک مقدس فریضہ کر رہے ہیں، مسجد الاقصی قبلہ اول کی حفاظت کرنا، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ہمارا جو حوصلہ ہے یہ قدرتی اللہ کی طرف سے حوصلہ ہے۔ جبکہ میں آپ کو بتا دوں، آپ جن کے گھر میں کوئی ہے ہی نہیں ہے، جن کے بچے شہید ہوئے، ان کے بھی حوصلہ کو آپ دیکھیے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ الحمدللہ یہ اللہ کی طرح، اللہ تعالیٰ جب صبر دیتا ہے، جب تحمل دیتا ہے، جب کسی کو حوصلہ دیتا ہے تو کوئی اس کو بس نہیں جلال کر صاحب، سکتا۔ میں آپ سے ایک اور چیز بھی جاننا چاہوں گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قبلہ اول کی حفاظت ہر مسلمان کی ذمہ داری اور یہ ہر مسلمان کا فرض ہے۔ میں آپ کو انٹرپٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ نہیں میڈم، مجھے آپ سے یہ بھی جاننا ہے کہ آپ نے ذکر کیا، میں آپ کو انٹرپٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں آپ کی بات سنوں گی، میں بالکل آپ کی بات سنوں گی، لیکن اس سے پہلے آپ میری بات سنیے
کہ ہم لوگ جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, جو پکچرز دیکھ رہے ہیں, ہمارے پاس جو بھی سوشل میڈیا کے تھرو, نیوز کے تھرو جو چیزیں آ رہی ہیں مختلف ممالک میں, ہم نے دیکھا کہ مرد حضرات کے مرال بلند ہیں, ان کے حوصلے بلند ہیں, لیکن اوبویسلی خواتین ایک کمزور طبقہ مانا جاتا ہے, شروع سے ہی وہ نازک ہیں. ان تمام تر معاملات میں ان کے لختے جگر ان کی آنکھوں کے سامنے شہید ہو رہے ہیں. تو خواتین کے بارے میں بتائے گا کہ خواتین کس قسم کا بہادری کا مظاہرہ دکھا رہی ہیں؟ دیکھیں, میں آپ کا اس سوال کا جواب تو میں ضرور دوں گا, لیکن میں اس بات کا جو انٹرپٹ میں کر رہا تھا, جو آپ فرما رہے تھے کہ یہ مسجد الاقصی ذمہ دار ہے, نہیں, ہمیں تو نظر نہیں آ رہا کہ یہ مسجد الاقصی کو آزاد کرنا یا مسجد الاقصی کی حفاظت کرنا یا اس کی بے حرمتی سے بچانا کہ یہ کسی اور کی ذمہ داری ہے. جو ہمیں نظر آ رہا اب تک, جو مجھے 75 سال سے نظر آ رہا, مجھے صرف نہیں, میں اپنے رائے میں نہیں بتا رہا ہوں آپ کو, میں فلسطینی پوری عوام کی رائے آپ کو بتا رہا ہوں. ہمیں تو صرف ہماری ذمہ داری, ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ ذمہ داری صرف فلسطینیوں کا ہے, صرف فلسطینیوں کے لیے لکھا ہوا کہ وہ مسجد الاقصی کے لیے لڑے مرے, در بدر ہو جائے, سب کچھ جو آپ کے سامنے اور آپ کے ناظرین کے سامنے, سارا دنیا کے سامنے. ہمارے بچے ہیں, 3 ٹکڑا ہمارے بچوں کو کیا جا رہا مسجد الاقصی کی خاطر ہے, ہمیں در بدر کیا جا رہا ہے, وہ بھی مسجد الاقصی کی خاطر ہے, ہمیں شہید کیا جا رہا ہے, وہ مسجد الاقصی کی خاطر. آپ یہ نہیں کہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ سب کی ذمہ داری, یہ ذمہ داری کسی باتوں سے نہیں ہوتا محترمہ, باتوں سے کچھ نہیں ہے. ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا, نہ مسلمان ممالک سے کچھ نظر آیا ہے, نہ پہلی نظر آیا ہے, نہ اس وقت نظر آ رہا ہے. اب میں آپ کو اس بات پہ آنا چاہتا ہوں جو آپ نے ہمارے خواتین, دیکھیے ہمارے خواتین چھوٹے بڑے ہو گئے ان حالاتوں میں, عادت ہو گئی ہمارے خواتین تو فولاد سے بن گئے ہیں. تو انسان کے اوپر جب بہت تکلیف آتی تو انسان بہت مضبوط ہو جاتا ہے, اور ہمارے خواتین اللہ کا شکر وہ مضبوط ہو چکے ہیں, ان کے دل ختم ہو چکا ہے. یہ تکلیف, یہ دکھ دیکھ کے یہ ہمارے خواتین میں ان کے اندر حوصلہ اور مزید بڑھتے گیا ہے. خواتین کا حوصلہ مزید بڑھ گیا ہے اور بلند ہے. جلال صاحب آپ ساتھ ہی رہے گا. محمد علی صاحب, میں آپ کی جانب آنا چاہوں گی. آپ نے جلال کی گفتگو ملاحظہ فرمائی ہے, اس بارے میں بھی میں آپ کو کامنٹ جاننا چاہوں گی, لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک اہم سوال یہ بھی کرنا چاہوں گی کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بالآخر تیسرے اجلاس میں آج فلسطینیوں کے حق میں قرارداد منظور ہو گئی ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا اس قرارداد کا کوئی فائدہ بھی ہوگا یا صرف اور صرف سیاسی پوائنٹس سکوریں گے؟ بہت شکریہ جی. پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ جلال صاحب شریک ہیں, ان کی گفتگو میں نے سنی, اور ہم سب کے لیے یہ بہت بڑی, ہم فلسطینیوں کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہیں, اور ان کے صبر و حوصلے اور استقامت اور ولولے کی داد دیتے ہیں, اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. لیکن جنگ جو ہے بیسیکلی چونکہ بیک وقت بہت سے محاذوں پہ لڑی جا رہی ہے, تو میں مختصراً آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک بریف احاطہ کر دیتا ہوں کہ جنگ کے جو 5 آسان الفاظ میں محاذ ہیں, ادھر جنگ کی صورتحال اور کیفیت کیا ہے. ایک محاذ کا جلال صاحب نے بہت تفصیلی احاطہ کیا آپ کے سوالوں کے جواب میں, کہ جو انسانی صورتحال ہے وہ انتہائی دگرگوں ہے, انسانیت سسک رہی ہے. ہم 21ویں صدی کا ایک بہت بڑا جینوسائیڈ اور نسل کشی جو ہے وہ لائیو آج ٹیلی ویژن اور سوشل میڈیا پر دیکھ رہی ہے. یہ تو ایک پہلو ہے انسانیت کا. لیکن دوسرا پہلو جس کا جلال صاحب نے ذکر کیا جو بہت اہم ہے, وہ اس تکلیف سے زیادہ طاقتور جو چیز ہے وہ ان کا عزم و حوصلہ اور ہمت ہے, اور وہ ولولہ اور جوش ہے کہ انہوں کی امیدیں ابھی تک اور حوصلہ ابھی تک قائم ہے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھے. یہ تو ایک انسانی پہلو ہے. دوسرا پہلو جو سفارتی اور سیاسی پہلو ہے, جس کا آپ نے بھی حوالہ دیا کہ OIC میں بھی قرارداد پاس ہوئی, اور آپ جانتی ہیں کہ سیکیورٹی کاؤنسل میں 3 دفعہ قرارداد پاس کرنے کی کوشش ناکام ہوئی تھی. خصوصاً اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو مغربی طاقتیں پشت پناہی کر رہی ہیں اسرائیل کی, وہ چاہتی تھی کہ حماس کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا جائے اور اس جنگ کا تمام تر ذمہ داری ان پہ ڈالی جائے, اور اسرائیل کا سو کالڈ رائٹ آف سیلف ڈیفenس کو ریکوگنائز کیا جائے. البتہ جب یہ جنرل اسمبلی میں یہ اجلاس شروع ہوا اور یہاں پہ بحث کا آغاز ہوا, تو آپ نے نوٹس کیا کہ جارڈن کی جانب سے جو قرارداد پیش کی گئی اس میں امریکہ اور مغربی طاقتوں کی حوصلہ افزائی کے نتیجے میں کینیڈا نے ایگزیکٹلی یہی پوائنٹ کل رات کو بھی اٹھایا کہ
جارحیت کا جو الزام ہے وہ حماس کے سر دھرا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو رائٹ آف سیلف ڈیفense ہے اسرائیل کا اس کو ریکوگنائز کیا جائے. لیکن پاکستان کے جو مستقل مندوب ہیں امبیسڈر منیر اکرم، انہوں نے بڑا برموقع اور مدلل جواب دیا اور ان کو کہا کہ یہ جو ابھی صورتحال ہے فلسطین اور غزہ میں، اس کو 7 اکتوبر کے واقعات سے مشروط کرنا غیر حقیقت پسندانہ ہے، بلکہ اس کی جو اصل وجہ ہے وہ 50 سال سے زیادہ طویل جو ظلم و ستم اور بربریت ہے اور ملٹری قبضہ ہے اسرائیل کی جانب سے، جو جارحیت ہے، بین الاقوامی قوانین کو بالائے طاق رکھنا ہے، وہ اصل وجہ ہے اس تنازع کی، جس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد پوری جنرل اسمبلی کی جانب سے بہت ان کو سراہا گیا، اور اس کے بعد جب ووٹنگ ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ اسرائیل اور امریکہ کی مخالفت کے باوجود جنرل اسمبلی چونکہ ایک ڈیموکریٹک ادارہ ہے تو 120 ممالک کی سپورٹ سے 14 ممالک کی مخالفت کے باوجود یہ قرارداد پاس ہوئی. البتہ یہ لیگلی اسپیکنگ اس کی اہمیت دو اعتبار سے تو ہے، کیونکہ دیکھیں دنیا کے 193 جو ممبرز ہیں اقوام متحدہ کے، اس میں سے 120 ممالک نے کھل کر نہ صرف اسرائیل کی مذمت بھی کی ہے بلکہ فلسطین کے ساتھ ہمدردی اور سولیڈیرٹی کا اظہار بھی کیا ہے. البتہ یہ بائنڈنگ نہیں ہے، یعنی کہ اس کو انفورس کروانا اقوام متحدہ اس پہ زور تو دے سکتا ہے لیکن اسرائیل کو بدقسمتی سے مجبور نہیں کر سکتا. اور جو اصل جنگ ہے، جو جس کو کہا جاتا ہے جو بیٹل فیلڈ ہے، وہ فوجی ڈومین میں ہے، اور اس میں اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو اس جنگ کا نقشہ ہے، اس کے جو محاذ ہیں وہ صرف غزہ تک محدود نہیں ہیں. البتہ کل رات سے جو لینڈ آپریشن شروع کیا ہے اسرائیلی افواج نے، میں سمجھتا ہوں کہ شمالی سرحد جو ہے شام کے ساتھ علی صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت، لیکن میں صرف یہ آپ سے جاننا چاہتی ہوں، اگر ہم بات کریں مسئلہ کشمیر کے بارے میں، جس کے بارے میں ہم نے کل بھی بات کی، اپنے پروگرام میں ڈسکشن کی، تو 5 قراردادیں تو ان کے لیے بھی منظور ہو چکی بھی ہیں، لیکن وہ مسئلہ بھی جوں کا تو ہے. تو اگر اسی طرح مسئلہ برقرار ہی رہے گا تو پھر ان قراردادوں کا فائدہ کیا ہے؟ بہت اہم سوال کیا آپ نے. دیکھیے مختصر میں یہ کہوں گا کہ آپ کے ناظرین کو جاننا ضروری ہے کہ مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین میں بہت زیادہ مماثلت ہے. 4 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پہلی بات کہ دونوں جگہ مسلمان میجورٹی جو ہے وہ محکوم و مجبور اور مظلوم ہے، پہلی بات. دوسری بات، ایک انٹرنیشنل UN ریکوگنائزڈ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے دونوں جگہ. نمبر 3، دونوں جگہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن فلسطینیوں اور کشمیریوں کو ڈینائی کیا جا رہا ہے. اور نمبر 4، ایک نان مسلم جارح ملٹری قوت جو ہے وہ اس پر جبر و استبداد سے قابض ہے. اور نمبر 5 یہ کہ ایکسٹریملی زیادہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن اور اٹراسٹیز اور ظلم و ستم دونوں جگہ ہو رہا ہے. اور دونوں جگہ بین الاقوامی برادری، بین الاقوامی قوانین اور بین الاقوامی ادارے جو ہے اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام نظر آتے ہیں. تو ایکچولی اسرائیل کی پالیسی اور بھارت کی پالیسی آلموسٹ آئیڈینٹیکل ہے. تو اس میں ضرورت اسی بات کی ہے کہ اقوام متحدہ اور جو بین الاقوامی برادری ہے وہ جو ہے اپنا رول پلے کرے. لیکن دیکھیں سب سے دو جو تصویراتی معاملات بین ہیں، الاقوامی برادری بھی کیا رول پلے کرے گی بتائیے گا آپ محمد علی صاحب؟ اس بارے میں بھی آپ سے ڈسکشن کریں گے، کیونکہ مغرب کا ضمیر تو صرف اپنے لیے ہی جاگتا ہے. جیسے اسرائیل کے پاس پہنچ گئے تھے بائیڈن، لیکن مسلم امہ کا ضمیر پتہ نہیں کب جاگے گا. خیر اس پہ بھی ڈسکشن کرتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب آپ کی جانب آؤں گی، آپ سے بھی یہی سوال ہے میرا. قرارداد تو منظور ہو گئی، اب کیا دیکھتے ہیں اس کے بعد آپ؟ جی آئی تھنک کافی ڈیٹیل میں اس پہ ڈسکشن ہوئی. آئی ایگری ود جلال صاحب جو ہمارے فلسطینی بھائی ہیں. آئی تھنک اٹس ہائیلی ڈس اپوائنٹنگ وہاں سے جو آوازیں آ رہی ہیں، جو سامنے چیزیں نظر آ رہی ہیں. آئی وڈ ڈسکس آن دا ملٹری ایسپیکٹس جو ہیں. ایک تو یہ یاد رکھیے کہ پاور ہی ریکگنائز کرتی ہے پاور کو، جو بیسیکلی ہے اس میں اکنامک پاور تو اپنی جگہ ہے، لیکن ملٹری پاور پھر اس کی ول ہے کہ آپ کیسے استعمال کرتے ہیں. سو آل ٹولڈ اس وقت جو ہے آپ کہہ لیں کہ جو اسلامک ورلڈ ہے، اسپیشلی نیبرنگ کنٹریز میں ول نہیں ہے کہ ملٹری پاور کو استعمال کریں. حالانکہ اف لیٹس سے ایجپٹ، اس کے بعد کسی حد تک سیریا اور جارڈن، جو ہاشمائٹ کنگڈم آف جارڈن ہے، جو ان کے پاس کنجیاں ہیں بیت المقدس کی،
وہ اگر ملٹریلی بھی ایگزرٹ کریں, کوئی موبلائزیشن کریں, تو اس سے بڑا فرق پڑے گا. ٹھیک ہے برگیڈیئر اس کے بعد صاحب، آ ایک جاتے ہیں شارٹ کہ بریک کا کہا جا رہا ہے. ایک بریک لیتے ہیں، آپ کی بات دوبارہ کنٹینیو کریں گے. بریک کے بعد آپ کے پاس ہی آئیں گے. ناظرین ایک شارٹ بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین بریک سے پہلے جلال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنا خصوصی وقت انہوں نے سچ ٹی وی کو دیا. بہت مشکور ہیں آپ کے قیمتی وقت کے. اور ابھی ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار ظفر ہلالی صاحب نے بھی. آپ کے بھی بہت مشکور ہیں سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. برگیڈیئر صاحب اب میں آپ کی جانب آؤں گی، آپ اپنی بات کنٹینیو کیجیے گا کائنڈلی. جی جو ملٹری سچویشن ہے اس میں میں کہہ رہا تھا کہ پاور ریکگنائزز پاور، اور اس میں جو آئی تھنک او آئی سی میں سے کوئی بھی ملک نہیں جو آگے بڑھ کے ان کی مدد کرے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ودن جو غزہ ہے اس میں جو حماس ہے یا اسلامک جہاد ہے وہ ایکٹیویٹڈ ہیں. ان کے 35,000 جو ہے ان کی کہہ لیں فائٹرز ہیں وہ تیار ہیں گراؤنڈ افینسو کو لینے کے لیے. اور بعد میں پھر 4 باہر والے متحارب گروپس ہیں جس کے اندر حزب اللہ ان لیبنان ہے، جس سے بڑی توقعات بھی ہیں. اور ابھی ایک آپ کہہ لیں کلیش شروع ہو گیا. اسی طریقے سے سیریا میں جو ایرانی سپورٹڈ بریگیڈز ہیں لائک زینبون اور فاتبیون، اس کے علاوہ بھی ڈیفینیٹلی سیرین فورسز ہیں. دین عراق میں کتائب حزب اللہ ہے، اور نیچے ساؤتھ میں انصار اللہ ہے یمن میں، جنہوں نے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی، پھر یو ایس نے انٹرسیپٹ کیا. اور ویسٹ اور یو ایس جو فزیکلی وار میں انوالوڈ ہے. ابھی جو بنکر بسٹنگ ایمونیشن ہے امریکہ کا ہی پرووائڈڈ ہے، اس میں فلسطینی دکھا رہے تھے کہ میڈ ان یو ایس، اس کے اوپر سٹیمپس لگی ہوئی ہیں. سو دے آر آل آن ون سائڈ. اور چاہے وہ مورل سپورٹ ہے، چاہے ڈپلومیٹک ہے، چاہے اکنامک ہے. اسرائیل کا بھی دیکھیں کہ جہازوں کے جہاز آ رہے ہیں، اور جہاں بھی کمی ہے اسلحہ کو پورا کیا. جبکہ اسلامک ورلڈ کی طرف سے ہمارے پاس یہ ارینجمنٹ بھی نہیں ہے کہ ہم فلسطینیوں کو جا کے پوچھ سکیں، بیکاز یو کانٹ انٹر غازہ جو ہے. سو آئی تھنک دیٹ از دا ڈائلما. لیکن اونس دین لائز آن دی 3 کنٹریز. اگر ایون ملٹری آپشن کی بات ہو، مصر، جارڈن اور کسی حد تک سیریا، بیکاز یہ ایک تو بہت بڑے بڑے ممالک ہیں، ان کے پاس فورسز بھی ہیں، اور یہ کم از کم موبلائزیشن کر کے پریشر ڈال سکتے ہیں. اس کے علاوہ آئی تھنک او آئی سی کے پاس جو اچھا آپشن ہے، اور میرے خیال میں مورل سپورٹ کے علاوہ یا یو این میں لڑ قراردادیں پاس کرنے کے علاوہ اکنامک بائیکاٹ آف ون اسرائیل اینڈ ڈپلومیٹک بائیکاٹ. اور نمبر 2 از کہ جو ان کو سپورٹ کریں ان کا بائیکاٹ، بیکاز دس از واٹ اسرائیل از ٹرائنگ ٹو ڈو، کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کا بائیکاٹ کریں. اور انہوں نے آئی تھنک کچھ سفیر بھی ان کے واپس کیے ہیں. سو یہ 2 بڑے ہتھیار ہیں. دین آئل اینڈ گیس کی سپلائی ہے. جو عربین پنسولا کے 3 بڑے چوک پوائنٹس ہیں، اس میں اسٹریٹ آف ہرمز میں بیسیکلی ایک چوک پوائنٹ ہے. پھر نیچے آپ باب المندب میں آ جائیں جہاں سے آپ انٹر ہوتے ہیں، اور سویز کنال. یہ 61% آف گلوبل آئل اینڈ گیس کنٹرول کرتا ہے، اور ساری مسلمانوں کے پاس ہے، چاہے وہ ایران ہے، چاہے قطر ہے، سعودی عربیہ ہے، یا باقی گلف اسٹیٹس ہیں. اس طرح 33% آف دا ٹریڈ ہے. اور اس میں بہت بڑا رسک ہے کہ اگر وار ایکسپینڈ ہوتی ہے تو یہ چوک ہو جائے گا. سو اس میں آئی تھنک دے اسٹل ہیو، کیونکہ انسانی المیہ اگر آپ دیکھیں بات ہو رہی تھی قیامت سورہ کی، وہ تو برپا ہو چکی ہے. ابھی جو اوور آل فگر ہے اس میں 15,000 ٹنز آف ایمونیشن ہیز بین فائرڈ آن غازہ. اور اگر آپ کمپیئر کریں اس کو ہیروشیما کا بھی ایگزیکٹلی یہ سائز تھا ایٹم بام کا، تو اس کا مطلب ہے 21 دنوں میں ایک ایٹم بام کے برابر آپ نے آرڈننس مارا. اور اس میں فلسطینی بچے اور ہماری بہنیں شہید ہوئیں، بوڑھے شہید ہوئے، جوان شہید ہوئے. اور اگر آپ ڈینسٹی دیکھیں تو ہیروشیما سے زیادہ. بریگیڈیئر صاحب نے بہت اہم پوائنٹس ریز کیے ہیں. ہلالی صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی. آپ آلریڈی تمام تر گفتگو ملاحظہ فرما چکے ہیں. قرارداد آج منظور ہوئی ہے بالآخر. ایک تو اس کے بارے میں بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گی. دوسرا میں نے آپ سے یہ سوال بھی ساتھ ہی ساتھ پوچھنا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، اسرائیل اتنا بڑا ملک نہیں ہے، مغرب ممالک اس کے لیے پہنچ پا رہے ہیں، اتحاد کر رہے ہیں، لیکن ہمارے مسلم امہ کا اتحاد جاگ ہی نہیں رہا. مسلم امہ جو ہے پتہ نہیں کیا سوچ کر صرف مذمتوں کی حد تک ہی بیٹھی بھی ہے. بالکل کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے. بالکل ٹوٹل کمپلیٹ امپورٹنس. میں تو حیران ہوں، مانے ان کو شرم بھی نہیں ہے. یہ کس قسم کے امہ ہیں، یہ کس قسم کا او آئی سی ہے. اور ایک ابھی انہوں نے کوئی فورس بنایا ہوا ہے فوجیوں کا، اور وہ بھی جو ہمارے ایک ایکس سی او ایس کمانڈر ہیں، اس کا بھی نام و نشان نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو واٹس ہیپننگ. کسی کو نہیں پتا. ہلالی صاحب آج یہ جو قرارداد منظور ہوئی ہے، اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا اس قرارداد کے بعد جنگ بندی کا جس طرح سے مطالبہ ہے اس پہ کوئی عمل درآمد ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے، یا بس صرف قرارداد ہی منظور ہوئی ہے؟ آپ نے کہا تھا کہ میں سن رہا تھا، مجھے ایک لفظ نہیں سنے آ رہا تھا. یہ قرارداد کیا ہے؟ او آئی سی کا ڈیکلریشن ہے کچھ؟
ہلالی صاحب، میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں آج تیسرے اجلاس میں بالآخر فلسطینیوں کے حق میں قرارداد منظور ہو گئی ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا اس قرارداد کے منظور ہونے کا کوئی فائدہ بھی ہے، یا جیسے ہی مسئلہ کشمیر کی 5 قراردادیں منظور ہو چکی لیکن مسئلہ جوں کا تو ہے؟ دیکھیے بی بی، بات سیدھی سادی ہے. 1980 میں ایک قرارداد منظور ہوا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ 2 اسٹیٹس بنیں گے، جیروسلم کیپٹل ہوگا فلسطین کا. کتنے سال پہلے؟ 40 سال پہلے. تو آپ بتائیں اس کا کچھ ہوا ہے؟ یہ قرارداد اٹ ہیز سگنیفیکنس اینڈ نو میننگ. میننگ کے مطلب ہے یہ کون امپلیمنٹ کر سکتا ہے؟ کس آرٹیکل کے تحت یہ امپلیمنٹ کرے گا؟ نتھنگ، جسٹ اے ڈیکلریشن. یہ ایک، اگر آپ ٹریڈ میں ہوتے آپ کہتے ہیں میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ. اٹ ہیز نو فورس آف لا، نتھنگ. بتائیں نا ان کو، ان لوگ ایکسپیل کریں ان لوگوں کو جو سپورٹ کر رہے ہیں اسرائیل کو. یہ جو پوری آرکیٹیکچر ہے ورلڈ سیکیورٹی کا کولیپس کر گیا ہے، کام نہیں کرتا. یہ اور ان میں اور لیگ آف نیشنز میں جو ورلڈ وار 1 کے بعد ہوا تھا، جو ورلڈ وار 2 اس لیے تو ہوا ہے کہ لیگ آف نیشنز کولیپس، دا ہول سیکیورٹی انفراسٹرکچر کولیپس. اب یہ بھی کولیپس آ گیا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہم لوگ ایسے برداشت کر سکتے ہیں؟ 2 بلین لوگ ایسے برداشت کر سکتے ہیں؟ ان کے لیڈرز کر سکتے ہیں 2 اور 3 بلین دے کے خوش رہ سکتے ہیں؟ شرم نہیں آ رہی ہے ان کو؟ بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے ہلالی صاحب، آپ کا پوائنٹ آگے. علی صاحب آپ کی جانب آؤں گی. بریگیڈیئر صاحب نے بہت اہم پوائنٹس ریز کیے ہیں، لیکن ان تمام پوائنٹس کو بھی ہم پروگرام میں ڈسکس کریں گے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، جس طرح انہوں نے کہا کہ اگر اس جنگ کو نہ روکا گیا تو یہ وسیع ہو جائے گا، اس کا دائرہ کار بڑھ جائے گا. میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں، ایک تو اس جنگ کی لپیٹ میں کون کون لوگ آ سکتے ہیں، اور اگر بروقت نہ روکا گیا تو یہ جنگ پھیل سکتی ہے. تو یہ تو پوری دنیا کے لیے خطرے کا باعث ہے. پھر دیکھیے، آپ کا سوال بڑا اہم ہے. میں مختصراً اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن جنگ جو ہوتی ہے اس کا مقصد کسی کو مارنا نہیں ہوتا. اس کا مقصد جو ہوتا ہے کچھ مقاصد اچیو کرنا ہوتا ہے. تو اگر غیر جذباتی اور حقیقت پسندانہ انداز میں سمجھا جائے تو یہ جو جنگ ہے اس میں اسرائیل کے مقاصد کیا ہیں؟ اسرائیل کے 3 مقاصد ہیں. ایک یہ کہ حماس کو بالکل ختم کیا جائے. نمبر 2 کہ مزید غزہ کی اراضی پہ قبضہ کر کے فلسطینیوں کو بے دخل کیا جائے. اور نمبر 3 انہی جگہوں پہ ریکنسٹرکشن کر کے مزید آباد کاری کی جائے. اور یہ سلسلہ تو 75 سال سے چل رہا ہے، تو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. اور اگر ہمیں کوئی نئی توقع ہے جو کہ حقائق سے بالاتر ہے تو وہ شاید غیر حقیقت پسندانہ ہے. جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے کہا پاور ریسپیکٹس پاور. دیکھیں عالمی سطح پہ یہ جنگ جو ہے یہ آلریڈی 4 ڈومینز میں چل رہی ہے. ایک تو یہ کہ میڈیا جو ہے وہ بھی دکھا رہا ہے ریالٹی. دوسری طرف عوامی ایک پرسپشن جو ہے وہ اوبیسلی عالمی برادری کا آپ کو اسرائیل کے خلاف نظر آ رہا ہے. لیکن جو جنگ کی میدان جنگ کی صورتحال ہے اس میں چونکہ اسرائیل ایٹمی طاقت ہے، مشرق وسطیٰ کی واحد ایٹمی طاقت ہے، اس لیے کوئی ملک جو ہے وہ ڈائریکٹ روایتی جنگ میں اس کے اوپر جارحیت کرنا آپشن نہیں سمجھتا. یہ ایک حقیقت ہے. تو اب آپشن رہ کیا جاتی ہے؟ اب آپشن یہ رہ جاتی ہے کہ یہ جنگ چلے گی اور لمبی چلے گی، لیکن انڈائریکٹ اور اسیمیٹریکل غیر روایتی انداز میں چلے گی. اور جو متحرک قوتیں ہیں جن میں سے کئی کا ذکر بریگیڈیئر صاحب نے کیا، چاہے وہ حزب اللہ ہو، چاہے القسم بریگیڈ ہو، چاہے زینبیون ہو، چاہے ہوتی ہو، یہ قوتیں اگر حماس کی ری انفورسمنٹ کے لیے اور کئی محاذ کھولتی ہیں تو پھر اسرائیل کی جو کانسنٹریشن ہے، جو اس کے دفاعی قوت جو اس نے کانسنٹریٹ کی ہوئی ہے غزہ پہ، وہ منتشر ہوگی، بکھرے گی، پریشان ہوگی اور اس کا زور ٹوٹے گا. یہ بہت ہی موٹی سی میں ایک اسٹریٹجک آپشن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. لیکن اگر یہ متحرک قوتیں اور گروہ اور تنظیمیں حماس کی سپورٹ میں اور کئی محاذ نہیں کھولتے تو پھر حماس از آن اٹس اون. دیٹ از دا ریالٹی.
ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، میں آپ سے ایک چیز جاننا چاہوں گی، مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے ابھی اس جنگ کے دوران صہیونی قیدیوں کو اسرائیل، یعنی کہ اسرائیلی اور صہیونی قیدیوں کو فلسطین میں قید کیا گیا، غزہ میں، اور اس کی حمایت کی گئی کہ ان کو رہا کیا جائے، انسانی حقوق کا خیال رکھا جائے، انسانی حقوق کے علمبرداروں کا ضمیر جاگ گیا، تو فلسطینی بھی تو ایسے بہت سارے قیدی ہیں، ان کے لیے اقوام عالم کی یہ جو شور شرابہ صرف انہی کے لیے جاگا ہے، اقوام عالم ان کے لیے تو نہیں بولی؟ جی یہ تو پرسسٹنٹ پالیسی رہی ہے. اگر آپ 1948 سے آئی تھنک لاسٹ ٹائم بھی مینشن کہ اسرائیل کی داہیہ پالیسی ہے اور فلسطینیوں کو وہ گھاس سمجھتے ہیں کہ گھاس ہو جائے اس کو مو ڈاؤن کرے. اٹ از اے اسٹیٹڈ پالیسی. لیکن اس پہ اقوام عالم کا یہ رویہ آپ کو سمجھ آتا ہے کیا؟ جی میں اسی پہ آ رہا ہوں. بیسیکلی تو منافقت ہے، لیکن انفارچونیٹلی یہ ہوا کہ ویسٹ نے یا کسی حد تک انڈیا نے کنسسٹنٹ سپورٹ رکھی اسرائیل کی اور بڑھائی، جبکہ لیٹ سے جو جہاں پہ مصر تھا یا سیریا تھا، جو وارز ہوئی ہیں آئی تھنک 67 73 کی وار دیکھیں تو عرب ممالک باقاعدہ لڑے ہیں. وہ آہستہ آہستہ نہ صرف وین ہوئی بٹ آپ نارملائزیشن کی طرف چلے گئے. لیٹ سے ابراہم ایکارڈ ہے، اس کے اندر ٹھیک ہے کچھ پازیٹیو چیزوں کی، لیکن ایٹ دا کاسٹ آف واٹ؟ ایٹ دا کاسٹ آف فلسطینین لینڈ اینڈ پیپل. اور وہ آئی تھنک دیٹ واز دا فرسٹریشن جہاں سے دے ڈیسائیڈڈ کہ جی ہم وار کو باہر لے کے جائیں گے. سو اٹ مینس کہ ابھی آئی تھنک اسلامک ورلڈ ہیز ٹو مینلی کم ٹو دس پوائنٹ کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف اگر آپ نے جانا ہے تو آپ اپنا جتنا بھی ڈپلومیٹک اکنامک پریشر ہے وہ بڑھائیں. باقی نیوکلیر پاور رشیا بھی ہے، لیکن یوکرینین اگر آپ وار دیکھیں اس میں وہ لڑ بھی رہے ہیں، اس کے پیچھے پھر ایک لیٹ سے پراکسیز بھی ہیں ویسٹ کی جو لڑ رہی ہیں. تو آج کل کافی سارے آئی تھنک ایسے فورسز ہیں جو وچ کین ایکچولی بائی پاس جو نیوکلیر ڈیٹرنس کا ڈر ہوتا ہے. اینڈ دیٹس وائی متحرک گروپ جن کے ہم ذکر کر رہے ہیں، آئی تھنک دے بیکم دا کی کہ اگر وہ اس چیز کو ایکسپینڈ کرتے ہیں اور اسرائیلی اور امریکن مفادات کو ہٹ کرتے ہیں تو پھر جا کے شاید ایسا پریشر بنے. سو فار اٹ از ویری ویری انفارچونیٹ کہ دے آر بینگ لیڈ ٹو سلاٹر ہاؤس. اور یہ جو بہت بڑا پرزن تھا، بھی کہتے ہیں ایک بہت بڑی ماس گریو بنتی جا رہی ہے. ابھی دیر آر 1500 باڈیز جو بریڈ ہیں ربل میں، اور 21 دن ہو گئے ان کو دفنایا نہیں جا سکا. نہ وہاں پہ مشینری ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کٹے ہوئے ہاتھ اور بازو نظر آ رہے ہیں اپنے پیاروں کے. سو دس از آئی تھنک ٹریجڈی آف ہائیسٹ لیول جو ہم لائیو اس پہ دیکھ رہے ہیں. اینڈ ایون فلسطینی بھی حیران ہے کہ اس کے باوجود اس کے علاوہ ہم کتنی قربانی دیں کہ آپ کا ضمیر جاگے. تو آئی تھنک اسٹریٹ پریشر جو بن رہا ہے، ٹرکی میں بہت بڑا مظاہرہ ہوا ہے، دیر لاٹ آف پریشر. اس کے بعد ایجپٹ میں ہو رہا ہے، جارڈن میں. سو مے بی پبلک پریشر ہے اور میڈیا پہ جو ڈسکورس ہے، اس سے شاید لیڈرشپ کوئی ڈیسیجن لے سکے. تو اسی پہ امید کی جا سکتی ہے. تھوڑی سی گفتگو بھارت کے کیریکٹر کے بارے میں بھی کر لیتے ہیں کہ بھارت کیا کردار ادا کر رہا ہے. ایک تو کشمیر میں بھارت کی بھی وہی بربریت ہے جو اسرائیل کی فلسطین اور غزہ میں صورتحال اس وقت جاری ہے. پھر ایک تازہ کارروائی سامنے آئی ہے کہ تقریباً 13 سے 18% جھوٹی خبروں کا پروپیگنڈا مہم جو ہے بی جے پی انتخاب پسندوں کی جانب سے سوشل میڈیا پر کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے ذرا بتائیے گا. جی آئی تھنک انڈیا کا تو جو ہے ایک تو فالس فلیگ جو فزیکلی ڈسیپشن کرتا ہے، اس کے علاوہ میڈیا میں تو مے بی کانٹینٹ از مچ مور دین دیٹ. پھر ای یو ڈس انفارمیشن لیب کی رپورٹ آپ کے سامنے 15 سال ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا ہے. اچھا ابھی اسرائیل میں یہ ایکسپوز ضرور ہوئے ہیں بیکاز دے بیسیکلی سینڈ 14 کارسپونڈنٹس ہیں، اور جو اسرائیل ان کو بتا رہے اسی طریقے سے وہ نیریٹو کو چلا رہے. تو ایک تو ود ان انڈیا بھی پریشر بنا ہے، جو مسلم آبادی ہے دے وانٹڈ ٹو شو سولیڈیرٹی ود پیلسٹین جن کو اریسٹ کیا گیا. اور باقی جو قطر میں ہوا، جب انہوں نے دیکھا کہ اسپائنگ ہو رہی ہے تو ان کے 8 جو ہے ویری سینئر نیول آفیسرز کو سزائے موت ہوئی. اس طریقے سے کینیڈا میں ایکسپوز ہوئے. تو آئی تھنک انڈیا کا یہ جو چہرہ تھا اور میڈیا پہ وہ سمجھتے تھے جی کہ وہ ڈومیننس کرتے ہیں یا لیٹس سے فیک نیوز چلا سکتے، تو کافی سارا ایکسپوز ہوا ہے. اور عرب ورلڈ کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ یہاں پہ آ کے آئی تھنک 1 کروڑ تقریباً ورکرز ہیں انڈیا کے جو مڈل ایسٹ میں کام کرتے ہیں. دے سینڈ $100 بلین ایوری ایئر، اور ان کے خلاف اسرائیل کے ساتھ کنائب کر کے دے آر ورکنگ. سو دے ہیو ٹو آلسو فائنڈ آؤٹ کہ یہ آستین کے سانپ جو ہیں ان کو جو ہے کسی طریقے سے مینیج کیا جائے. سو آئی تھنک اٹ ہیز بین ایکسپلورڈ ود ان انڈیا بھی آوازیں ہیں. علی صاحب آپ نے بھی گفتگو ملاحظہ فرمائی ہے بریگیڈیئر صاحب کی، آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ساتھ ہی ساتھ آج یہ بھی چیز سامنے آئی ہے کہ واٹس ایپ اور فیس بک گروپس بنائے گئے ہیں بھارت کی جانب سے جس پر یہ اسرائیل اور فلسطین کی خبروں کے حوالے سے جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. دیکھیے جی 3 پہلو اس کے بہت اہم ہیں. پہلی بات یہ ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی گزارش کی، کہ اسرائیل اور بھارت کی جو ٹول کٹ ہے مسلم دشمنی میں وہ آلموسٹ آئیڈینٹیکل ہے. نمبر 1 حکمت عملی بھی ان کی ایک ہی ہے. دوسری بات، کشمیر ہو یا فلسطین ہو، ایک ہی ان کا طرز عمل اور پالیسی ہے. چوتھی بات یہ کہ دونوں جو ہیں وہ
بین الاقوامی ادارے, بین الاقوامی قوانین, UN سیکورٹی کونسل ریزولوشن, ان کا کوئی پاس نہیں رکھتے. اور بدقسمتی سے دونوں جو ہیں مغربی طاقتوں کے قریبی اتحادی ہیں, اور بدقسمتی سے دونوں جو ہیں مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں, اور دونوں جو ہیں وہ فیک نیوز اور پروپیگنڈا کا بھی استعمال کر رہے ہیں. کل آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ٹیلی فون اور کمیونیکیشن سسٹم بھی اور انٹرنیٹ بھی بند کر دیا ہے غزہ کا, جس سے یہ لگتا ہے, اور یہی صورتحال آپ دیکھیں مقبوضہ کشمیر میں بھی ہے, کہ میڈیا کو بند کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو مزید ظلم و ستم میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں, جینوسائیڈ کرنا چاہتے ہیں, نسل کشی کرنا چاہتے ہیں, وہ دنیا کی اور میڈیا کی نظروں سے آپ اوجھل رکھ سکیں. تو آپ کو یہ ایک کامن اپروچ بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ سامنے آ گیا ہے. ناظرین ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں, لیکن بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ہم جو ہے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے. اگلے سیگمنٹ میں بھی ہم ڈسکشن کریں گے کہ غیر قانونی طور سے غیر ملکی تارکین وطن کو جو ہے انخلا کا جو ڈیڈ لائن ہے وہ صرف 3 روز باقی رہ گئے ہیں, تو کس طرح سے یہ تمام تر سچویشن جو ہے یہ ساری چیزیں ٹیکل ہوں گی, اور 3 روز بعد کوئی بھی توسیع نہیں کی جائے گی مدت میں. تو ان تمام تر چیزوں پہ ڈسکشن کریں گے, لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنے پروگرام کے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں, جس میں آج ہم نے ڈسکشن کرنی ہے پاکستان کو درپیش شدید مالی بحران, امن و امان کی ناقص صورتحال اور سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے گزشتہ چند ماہ میں سخت مگر ناگزیر فیصلے کرنے پڑے. ان فیصلوں میں ایک بڑا فیصلہ یہ تھا کہ ملک میں موجود غیر قانونی طور پر رہائش پذیر غیر ملکی افراد ہیں, جن میں اکثریت افغان باشندوں کی ہے. ان افراد کو ملک بدر کرنے کے لیے دی گئی ڈیڈ لائن میں اب صرف اور صرف 3 روز باقی رہ گئے ہیں. حکومت پاکستان کی جانب سے صاف یہ واضح بتا دیا گیا کہ اس ڈیڈ لائن میں اب مزید توسیع نہیں ہوگی, یہ مدت مزید نہیں بڑھائی جائے گی, اور وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے یہ تمام تر چیزیں واضح کر دی ہیں. سیکیورٹی اداروں نے ملک بھر میں موجود ان غیر قانونی افراد کی جیو فینسنگ اور میپنگ بھی کر لی ہے, اور ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد اب ان افراد کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں عمل میں لائی جائیں گی. تو اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. علی صاحب, میں سب سے پہلے آپ کی جانب آؤں گی اور آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ اس اقدام کو کیسے دیکھتے ہیں اس وقت میں. جی دیکھیے, میرے خیال میں دیر آئے درست آئے کہ بہت لانگ اوور ڈیو تھا, اور میں یہ ریکوگنائز کرتا ہوں کہ اب پہلی دفعہ شاید تقریباً 44 سال کے بعد بلا آخر ایک جامعہ اور ویل تھاٹ آؤٹ اور کمپریہنسو افغان پالیسی آپ کے سامنے آئی ہے. کیونکہ پہلے وہ کیس ٹو کیس بیسس پہ انکریمنٹلی ہم چلا رہے تھے معاملات کو, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بالآخر یہ جو تلخ تجربات ہیں ہمارے افغانستان سے پچھلے 2 سال کے دوران, اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہمیں ایک میچور اور رسپانسبل اسٹیٹ کے طور پہ بیہیو کرنا چاہیے, اور جو ہماری توقعات ہیں وہ بھی حقیقت پسندانہ ہونی چاہیے. تو دیکھیں اس کے 4 پہلو ہیں اس پالیسی کے. پہلے پہلو یہ ہے کہ جی انٹرنل سیکیورٹی کو جو سب سے بڑا چیلنج ہے, جس طرح آپ نے بھی کہا, چاہے وہ اسمگلنگ سے ہو, چاہے وہ ٹیررزم سے ہو, چاہے وہ بلیک اکانومی سے ہو, چاہے وہ کوئی اور کرائم سے ہو, ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. انلیگل جو یہاں پہ غیر ملکی مقیم ہیں, تو ان کو رجسٹر کرنا, ان کو قانون کے دائرے میں لانا, یا جو اس کے دائرے میں نہیں آتے ان کو واپس اپنے ملک بھیجنا, یہ انٹرنل سیکیورٹی کا میں سمجھتا ہوں دنیا کی کسی بھی ذمہ دار ریاست کی ذمہ داری بھی ہے, اور اس کو کرنا بھی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم افغانیوں کو بھی بتا رہے ہیں کہ وی ہیو نتھنگ اگینسٹ یو, آپ یا تو قانون کے دائرے میں آ جائیں اور آپ کے پاس تمام تر ڈاکومنٹیشن اور ویزا ہونا چاہیے, ورنہ پھر آپ واپس چلے جائیں, اور واپس آ کے آپ پراپر چینل ویزا کے ذریعے آئیں, اور لیگل طریقے سے اپنی علاج کروانا چاہتے ہیں, تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, کاروبار کرنا چاہتے ہیں, وہ آپ کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تیسرا پہلو جو ہے وہ ہمیں افغان حکومت کو یہ باور کرانا بہت ضروری ہے کہ اس میں کوئی ہماری جو ہے آپ کے ساتھ کوئی دشمنی یا مسائل میں اضافہ ہم نہیں چاہتے. ہم بہت قریبی اور پیسفل میوچولی بینیفیشل ریلیشن چاہتے ہیں. تو ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام افغانیوں کو انکریج کریں اور ایڈوائز کریں کہ جو پاکستان آ کے کام کرنا چاہتے ہیں وہ پاکستان کے تمام قوانین اور پروسیجرز کا احترام کریں اور اس کو فالو کریں, تاکہ ان کو کوئی پرابلم فیس نہ ہو. اور جو چوتھا پہلو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہمارے پاکستانی عوام کے لیے ہے کہ وہ اپنے گھروں میں, اپنے آفیسز میں, اپنی دکانوں میں اور کسی ایسے غیر ملکی کو پناہ نہ دیں جو کہ کسی انلیگل اور ان رجسٹرڈ کارروائی میں ملوث ہو, کیونکہ وہ نہ صرف کرائم بلکہ دہشت گردی اور دیگر معاملات
کی بھی وجہ بن رہے ہیں اور خود اس سے ان کو بھی خطرہ لاحق ہے. تو اگر آپ کے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہیں تو ان کو انکریج کریں کہ وہ واپس اپنے ملک جائیں, اور اگر وہ نہیں جانا چاہتے تو ریلیونٹ اتھارٹیز کو رپورٹ کریں. بالکل ایسا ہی ہے, ریلیونٹ اتھارٹیز کو رپورٹ کرنی چاہیے. بریگیڈیئر صاحب آپ بتائیے گا کہ پاکستان کو افغان مہاجرین کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان کھانے پینے کی اشیاء, ڈالرز کی اسمگلنگ اور ان تمام تر چیزوں میں پیش آئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو اقدام اٹھایا گیا ہے اس کے بعد ہماری معیشت بہتری کی طرف جا سکتی ہے, کیونکہ ڈالر کی اسمگلنگ سب سے زیادہ افغانستان کی طرف ہو رہی ہے؟ جی ایگزیکٹلی, آئی تھنک اس پہ پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ پاکستان افغانستان بیکیم مافیا کوریڈور ایکچولی, اور اس میں کموڈیٹیز ہیں, گرین ہے اور US ڈالر تھا. بلکہ افغانستان کی جو ڈالرائزیشن ہے اس میں سب سے بڑا رول ہی پاکستان کا تھا. $5 million were going to افغانستان ایوری ڈے, وچ اے ویری لارج نمبر. اور اس میں مافیا. اچھا تھوڑا سا میں اس پہ لوں گا کہ ایک اسٹیریوٹائپ ضرور ہے کہ جی یہاں سے شاید نکالا جا رہا ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. بالکل نہیں. اس وقت جو ہے 30 لاکھ تو ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں پرانے افغان ہیں, یہاں پہ مقیم ہیں فار لاسٹ 50 ایئرز, ان کو نہیں چھڑا جا رہا ہے. جو آئی تھنک جو دو بڑی آئی تھنک وارز ہوئی ہیں اس کو لوگ بھول جاتے ہیں. پاکستان نے تو ایڈجسٹ کیا نا, رشینز آئے ہم نے نہیں بلایا, امریکنز آئے ہم نے نہیں بلایا, وی ایڈجسٹڈ اینڈ ایکچولی وی بیکیم دیئر اسٹریٹجک ڈیپتھ. مطلب ایک مذاق بن گیا کہ ہم کہتے تھے شاید وہ بنیں گے, جہاں پہ ایک فال بیک ہے, جب مصیبت آتی ہے تو پیپل واک. پھر ایک پرومس تھا جو US نے کیا تھا, جن کے ساتھ کام کرتے تھے ان کی تعداد تقریباً 7 سے 8 لاکھ ہے. ان میں سے ٹوٹل کوئی 10,000 US نے ایبزارب کیا ہے اور کوئی شاید 10 سے 15 یورپین یونین نے ایبزارب کیا, اور وہ بھی ٹرانزٹ پہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو کہا گیا تھا جب US نکلا 2 سال پہلے کہ ہم ان کو اکوموڈیٹ کریں گے. سو اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی کی بھی ذمہ داری ہے, بڑے آرام سے پاکستان کے حوالے کر کے, اینڈ دے سیڈ کہ 3 months. تو ایک تو وہ لے ہے اور کچھ لوگ اس میں سے جا رہے ہیں. باقی جو ہے آ جاتا ہے کہ کیا جو طالبان ہیں وائی ڈونٹ دے, جس مواخات کا سسٹم تھا یا فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الاؤ کیا ایون اپنے سے جو دشمن تھے کہ اگر آپ دائرہ اسلام میں آ جاتے ہیں تو امن ہوگا. تو آئی تھنک دیٹ شوڈ بی دا پالیسی. افغانستان ویلکم کرے. ابھی جو کہتے ہیں افغانی بھی اسٹرانگ ہو گیا ہے, ان کی کرنسی, اس کے علاوہ اکانومی اچھا کر رہی ہے. اچھا ایک اور بڑا ایشو جو افغانستان میں بن رہا ہے, اور یہ شروع ہو گیا ہے کہ لوگ واپس جا رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ کافی سارے گھروں پہ, کمرشل پراپرٹیز پہ وہاں پہ قبضے بھی ہوئے ہیں. تو یہ جو 16-17 لاکھ ہے ان کو بھی آئی تھنک دے آر موونگ ٹو 3 کیمپس. جو مجھے خبر ملی ایک ننگرہار میں, ایک جو ہے اسپن بولدک جو ہے کندھار والی سائڈ پہ, اور گریجولی پھر یہ پروسیس ہوگا بیکاز دیر از اے چانس آف لا اینڈ آرڈر, بیکاز کافی ساری زمینوں پہ قبضہ کیا تو اتنی ریٹ بھی نہیں ہے افغان طالبان کی کہ وہ قبضے چھڑا سکے. سو دیٹس اندر چیلنج وچ ول کم. لیکن آئی تھنک دیر آر درست آیت, جنہوں نے جانا ہے یورپ امریکہ وہ ادھر تشریف لے جائیں, اور جنہوں نے لیٹس سے افغانستان جانا ہے دے شوڈ گو ٹو دیئر ہومس. اور اس کا میرا خیال ارینجمنٹ ہے, اسٹیٹ بھی اس کو انشور کرے گی. اور یہ کوئی ہمارے کو اس طرح نہیں ہے, لیکن ڈیفینیٹلی پاکستان سارا لوڈ نہیں لے سکتا. ایران نے پچھلے 2 سال میں 12 لاکھ افغانوں کو ریپیٹریٹ کیا ہے. سو آئی تھنک وی آلسو ڈیزرو. اور جو لیگلی یہاں پہ لیکن بریگیڈیئر صاحب اس میں ایک اور پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت پاکستان کو ایک ایسا میکنزم سیٹ کرنا چاہیے کہ اس پالیسی کے تحت, اس میکنزم کے تحت ساری چیزیں ہوں, نہیں تو ابھی جس طرح سے ان کو نکال دیا جائے یا ان کو باعزت ان کے وطن بھیج دیا جائے اور پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ یہ غیر قانونی طریقے سے دوبارہ آ جائیں, تو اس کے لیے کوئی پالیسی نہیں سیٹ ہونی چاہیے؟ جی آئی تھنک اٹ ہیز بین ڈن. اس میں دیکھیں اس کو جو افغان امیگریشن کو مس یوز کیا گیا, ایون پولیٹیکل لیڈرشپ ان بلوچستان اور KP میں ووٹ بینک پالیٹکس تھی. ابھی میں نام نہیں لوں گا, جو سب نیشنلسٹ گروپ ہیں انہوں نے یہ کیا کہ ان کو لیٹس سے شناختی کارڈ ایشو کر دیے, ووٹ بنا کے ووٹ جو سیٹیں جیتتے ہیں. سو آئی تھنک دیٹ ہیز ٹو بی, دیٹس آلسو مافیا. تو آئی تھنک ابھی جو سسٹم ہے ایک تو ریپیٹریشن ٹھیک ہو جائے گی, اس کے بعد دین ویزا کا پروسیس ہے یا جو بھی ڈاکومنٹیشن ہے, جس نے بشک آنا ہے جو کہیں بھی لیگل طریقہ ہے وہ آئے اور آ کے پاکستان میں کام کرے, اور ٹو اینڈ فرو ویزا پہ آئیں اور پاسپورٹ پہ آئیں, اینڈ دیر شوڈ بی آئیڈینٹی. آئی تھنک اٹ ہیز بین ورکڈ. یہ آج کی بات نہیں ہے, 1-1.5 سال سے اس پہ کام ہو رہا تھا. تو ڈیٹا وغیرہ سارا تیار کر لیا جائے گا اور اچھی اسموتھ واپسی ہو رہی ہے. آئی ڈونٹ فورسی کہ بہت پرابلم ہوگا, لیکن جو لوگ نہیں جائیں گے پھر ان کو آئی تھنک مینیج کرنا پڑے گا. بالکل ایسا ہی ہے. علی صاحب آپ مجھے بتائیں گا کہ رواں سال دہشت گردی کے 24 واقعات پیش آئے ہیں, جس میں سے 14 جو واقعات تھے ان میں یہی افغانی ملوث پائے ہیں. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس اقدام کے بعد پاکستان آلریڈی دہشت گردی کا متحمل نہیں ہے, اور اب اس اقدام کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں دہشت گردی میں کچھ کمی واقع ہوگی؟ جی بالکل, میں پر امید ہوں اس حوالے سے. اور یہ جو پالیسی اور ڈیسیجن لیا گیا ہے, اس کا جو مین وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے دہشت گردی کے جو بیشتر واقعات تھے اس میں ڈائریکٹلی افغان ملوث پائے گئے ہیں.
نہ صرف یہ کہ وہ لوگ جنہوں نے حملہ کیا، بلکہ اس سے پہلے بدقسمتی سے جن لوگوں نے کوآرڈینیٹ کیا، فیسیلیٹیٹ کیا، پلان کیا، ان کو اکوپ اور ٹرین کیا، وہ پورے تمام جو سسٹم ہے، پورا جو ایکو سسٹم ہے ٹیررزم کا، بدقسمتی سے وہ تینوں جو ٹائپ آف ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہیں، چاہے وہ سب نیشنلسٹ ہیں بلوچستان کے اندر BLF یا TTP ہے، یا اب داعش کا خطرہ بڑھ رہا ہے، آج بھی وہاں پہ ایک بڑا حملہ ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ تمام کے تانے بانے بدقسمتی سے افغانستان سے جڑے ہوئے ہیں، اور بدقسمتی سے پچھلے 2 سال میں جو موجودہ کابل انتظامیہ ہے وہ ناکام نظر آتی ہے ان کی بے یقینی کرنے میں اور ان حملوں کو روکنے میں. تو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کی ایک ذمہ داری ہے ہمارے اپنے شہریوں کی طرف، اور ہماری جو انٹرنیشنل سیکیورٹی کمٹمنٹس ہیں، فیٹف کی جو ریکوائرمنٹ ہے، ٹیرر فنانسنگ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، ان کو بھی میٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک جامع اور منظم نظام قائم کریں جس میں اللیگل ایکٹیویٹیز کی، کرمنلز کی اور ٹیررسٹ کی کوئی جگہ نہ. بالکل ایسا ہی ہے. ایک اور چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ امن کی خواہش ظاہر کرتا ہے اور امن کی خواہش ہی رکھنا چاہتا ہے، لیکن ہماری یہ امن کی خواہش کمزوری سمجھی جاتی ہے. افغانستان کی سرزمین کے بارے میں بار بار یہ کہا گیا کہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، لیکن بارہا دفعہ افغانستان کی زمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے. جی میں سمجھتا ہوں کہ بتدریج ہمارے اندر یہ ریئلائزیشن آ رہی ہے کہ شاید یہ صرف کیپیبلٹی اور کیپیسٹی کا مسئلہ نہیں ہے، شاید کسی حد تک ول کا بھی مسئلہ ہے. ہم نے کئی دفعہ سنا کہ جو افغان طالبان کی نظریاتی قیادت ہے، انہوں نے کئی حکم جاری کیے، فتوے جاری کیے، اسی مکاتب فکر کے چوٹی کے علماء اور مفتی صاحبان نے کہ پاکستان کے خلاف جنگ جائز نہیں ہے، اس کو جہاد نہیں کہا جا سکتا، ان کے جنازے میں شرکت نہیں ہوگی، ان کو ہم اپنی جماعت سے دور کر دیں گے. لیکن بدقسمتی سے جو ان کا سیاسی اور ایڈمنسٹریٹو نظام ہے افغان حکومت کا، وہ ان فتووں کو اور احکامات پہ عمل درآمد کرنے میں یا تو پہلو تہی کر رہا ہے یا وہ اس کو ضروری نہیں سمجھتا. تو اس سے یہ بھی لگتا ہے کہ ممکن ہے کہ ان کی نظریاتی اور جو سیاسی اور دفاعی شعبے ہیں ان میں وہ شاید ایک پیج پہ نہیں ہے، اور وہ شاید پاکستان کی جانب جو ہے ان معاملات کو ٹیک فار گرانٹیڈ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اب پاکستان کی جو سوچ میں تبدیلی آئی ہے افغانستان کے حوالے سے، اس کی بنیادی، اس کو ایک جملے میں اگر سمرائز کیا جا سکے تو وہ یہی ہے کہ ہم وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ٹیکن فار گرانٹیڈ اینی مور. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، آپ کا بھی کامنٹ لینا چاہوں گی اسی پہ، آپ بھی بتائیے گا آپ کیا کہنا چاہیں گے. بریگیڈیئر صاحب مجھے سن پا رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، بریگیڈیئر صاحب کے ساتھ شاید ان کو آواز کا ایشو ہے، آواز نہیں کلیئر آ پا رہی. خیر ناظرین، اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اسی کے ساتھ کہ غیر قانونی غیر ملکی تارکین وطن کو باعزت طریقے سے ان کے وطن بھیج دیا جائے. اسی سے ہمارے ملک پاکستان کی معیشت میں بھی بہتری آئے گی، کرائم کو بھی کنٹرول کیا جائے گا، اور ڈالرز کی اسمگلنگ، اس کے علاوہ اور ایسے بہت سارے ایشوز ہیں اس موجودہ صورتحال میں جس میں ہم کو پاکستان کو اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو اس سے ہمارے ملک کی صورتحال میں بہتری آئے گی. اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کرنا چاہوں گی. کل کے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.